अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। ओ हेलो शहजादे, कहाँ पर भागा जा रहा है? ज़रा इधर आ। उसने लोफराना अंदाज में जूनियर को आवाज़ दी। वो बेचारा 19 या 20 साल का एक मासूम सा बच्चा था जो मुश्किल बैग उठाकर अपनी क्लास की तरफ जा रहा था कि ताशा के हत्थे चढ़ गया। जी जी बाजी, उसने कांपते हुए लहजे में कहा। ताशा वहाँ पर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ 3 लड़के और 2 लड़कियाँ भी थीं, जो कि उसी के ही कज़न थे। वो सब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। क्या तुझे पता नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद तुम्हारा सबसे पहला काम बनता है, ये ताशा और उसकी गैंग को आकर सलाम करो। वो उसको आंखें दिखाते हुए बोली थी। बाजी अस्सलाम वालेकुम, उस लड़के ने जल्दी से कहा तो उसको घूर कर रह गए थे। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें शुरू में सलाम करना चाहिए था, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। चलो यहाँ पर पूछी ऊंची आवाज़ में कहो कि मैं उल्लू का पट्ठा हूँ। बल्कि ऐसा करो, यहाँ पर तुम किसी को नज़र नहीं आओगे, तुम यहाँ मेरी जगह पर आ जाओ। वो फ़ौरन से बस से नीचे उतर आई थी। ताशा ने अपने कज़नों को भी इशारा किया तो वो नीचे उसके पहलू में जाकर खड़े हो गए थे। यार क्या एक कमज़ोर सी बकरी पकड़ी है, बड़ा बगड़ा पकड़ती जिसको तंग करते हुए मज़ा आता। अरसल ने कुफ्फे से सर झटकते हुए कहा था। अरे तुम चुप करो और तमाशा देखो, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और शहजादे जल्दी से शुरू हो जा। मैं उल्लू का पट्टा हूँ, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। उसी वक्त ही बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए अजमीर ने अपने कज़नों को कीना तोड़ नज़रों से देखा था। ओए शहजादे, तेरी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही है, ज़रा सा ऊंचा बोल ताकि सुनने में मज़ा भी आए। वह उसको गुस्से से डांटते हुए बोली थी। अजमीर का बस नहीं चल रहा था कि उस शरारती लड़की का मुंह तोड़ डाले। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। अरसल ने जब अपने बिग ब्रो को देखा तो फ़ौरन ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। बाकी दोस्त भी वहाँ से गायब हो चुके थे। अब वो अकेली ही खड़ी थी। वो बाजी, अरे बाजी मत बोलो मुझे, मैडम कहकर पुकारो। क्या जायलों की तरह बाजी बाजी लगाया हुआ है तुमने? वो उसे आंखें दिखाने लगी थी। मोटी मोटी उल्लू जैसी ही आंखें देखकर कोई भी डर सकता था और वो बेचारा भी घबरा गया था। इतना क्या, अब उसे वहाँ पर खड़े प्रोफेसर का भी कोई होश नहीं था। तुम यहाँ से जाओ। जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें घुमा कर देखा तो फिर आंखें वहीं पर ही रुक गईं। हाय मेरे अल्लाह, उसके देदे खुले के खुले रह गए थे, जबकि शक्ल रोने वाली बन गई थी। अरे अरे सर, आप यहाँ पर? वो हमें उसको बता रही थी कि उसे यूनिवर्सिटी में कैसे एडजस्ट करना है। आपको तो पता है कि यहाँ पर सीनियर्स कितने चालाक और कितने जालिम हैं। बेचारे के लिए यहाँ पर, वो तो मैंने अभी अपनी आंखों से देख लिया है कि सीनियर्स किस कदर जालिम हैं। तुम यहाँ से जाओ और अपनी क्लास अटेंड करो। उसने सामने खड़े लड़के को वहाँ से जाने का इशारा किया था, जो उसके दोस्त का छोटा भाई था। आज से पहले वो किसी के सामने भी इस कदर शर्मिंदा नहीं हुआ था जितना शर्मिंदा उसे ये लड़की करती थी। क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि वो कौन है? उसने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिला दिया था। चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम लोगों की क्लास नहीं थी क्या? वो हम असल में यार, अरसल तुम उनको बताते। उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर ना तो अरसल था और ना ही बाकी दोस्त थे। यार, यार ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तुम लोगों के मिर्च का रिजल्ट आज तुम लोगों को क्लास में मिल जाएगा। 5 मिनट के अंदर अंदर क्लास में पहुँचो। मैं भी अपना लैपटॉप लेकर आ रहा हूँ। अगर आज तुम लेट हुई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई भी नहीं है। हमेशा अपनी नाक पर गुस्सा सवार करके रखते। मजाल है जो कभी मुझसे प्यार से बात कर ले। मेरी मासूम और प्यारी शक्ल देखकर भी इनको मुझ पर तरस नहीं आता है, जबकि एक दुनिया है जो मोहतरमा पर दिलो जान से फिदा होती है। ताशा ने अपने कंधों से नादीदा मिट्टी साफ करते हुए कहा था। वो जब क्लासरूम के अंदर दाखिल हुई तो वहां पर शोर मचा हुआ था। हर कोई ताशा ताशा कहकर पुकार रहा था। अरसल ये खबर पूरी क्लास में मशहूर करती थी कि वो सर अजमीर के हाथ चढ़ गई थी। लड़कों का एक ग्रुप उसके पास आया और हाथ हवा में जोर जोर से लहराते हुए कहने लगा, ताशा की जय हो, ताशा की जय हो। अपना मुंह बंद करो वरना तुम लोगों का मुंह तोड़कर किसी डब्बे में बंद कर दूंगी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली थी और फिर लंबे लंबे डग बढ़ती हुई अरसल के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। ये क्या बदतमीजी थी? तुम कैसे मेरे साथ बगावत कर सकते हो? तुम तो मेरे दोस्त थे ना। मैंने तुम्हारे साथ बगावत नहीं की है, मैंने तो बस अपनी जान बचाई है। वो लापरवाही से बोला था। खैर तुम भी शुक्र अदा करो कि तुम बच गई हो। क्लास में नंबर अनाउंस हो रहे थे। अजमीर उन लोगों के रिजल्ट लेकर क्लास में दाखिल हो गया था और अब वो डाइस के करीब खड़ा उनके पेपर देख के करके उनके हवाले कर रहा था।
یہ بھی صرف اور صرف چیک کرنے کے لیے تھے۔ لوگوں نے وہ پیپرز اس کو واپس کرنے تھے۔ ان کا پورا ایک ریکارڈ اس کے پاس موجود تھا۔ پیپر گم ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تاشا نے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کے ہاتھوں میں تسبیح دیکھی تو اس کے ہاتھوں سے وہ تسبیح چھین لی اور اونچی اونچی آواز میں اللہ کا ورد کرنے لگے۔ ابھی یہ سب کچھ کرنے سے بہتر تھا کہ تم اس رات تھوڑا سا پڑھ لیتی، مگر اس رات تو تم نے پب جی کھیلنی تھی۔ مجھ کو منہ چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو تو بات کون کر رہا ہے، جو خود بھی فیل ہے۔ او ہیلو میڈم، اپنی طرح نالائق سمجھا ہوا ہے کیا؟ یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں بے شک فیل ہوں گا، لیکن میرے نمبر کم سے کم تم سے زیادہ ہوں گے۔ تم مجھے 2 نمبر لے کر دے دو، میں تمہیں تسلیم کر لوں گا۔ مجھ کو گھور کے رہ گئے تھے۔ ان دونوں کی تو میں ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ میں تاشا اینڈ مسٹر ارسل پلیز اسٹینڈ اپ۔ اس نے ان دونوں کو کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ اب یہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر اس نے ہمیں ذلیل کیا تو میں دادی جان سے جا کر اس کی شکایت لگاؤں گی۔ دادی جان کو کہوں گی کہ اس کی شادی کسی کام والی سے کروا دیں، تبھی اس کا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ چپ کرو یار، فی الحال خاموش ہو جاؤ۔ مجھے پہلے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں بہرا ہو گیا ہوں۔ ارسل کو اپنا غم کھایا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے آپ سب لوگ ان کے لیے کلیپنگ کریں۔ کلاس میں کلیپنگ کی آواز گونجنے لگی تھی۔ وہ خود بھی پرجوش ہو کر اپنے لیے کلیپنگ پہ جانے لگی تھی۔ بے وقوف لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ خود اپنا مذاق بنا رہی ہو۔ اس کے مذاق بنانے والی کون سی بات ہے؟ وہ کلیپنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ضرور ہمارے پیپرز اچھے ہوئے ہوں گے۔ ذرا سوچو کہ تم کیا لکھ کر آئے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ جو کچھ اس نے لکھا تھا وہ بتانے کے قابل نہیں تھا۔ اسے ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ اس کی انگلش بھی اس قدر کمزور تھی کہ محترمہ کو ٹھیک طرح سے سوال بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جواب تو دور کی بات تھی، آگے پیچھے ادھر ادھر تانکا جھانکی کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ ڈیوٹی پر دینے والی اٹینڈنٹ نے اسے اٹھا کر اینڈ پر بٹھا دیا تھا، جہاں پر صرف اور صرف اس کی ہی چیئر موجود تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں کا پیپر تھا اور دوسرا گھنٹہ شروع ہوتے ہی اس نے پین بٹھایا اور پیپرز پر لکھنا شروع کر دیا۔ سر، مائی ڈیئر سر، پلیز، مائی ڈیئر کزن۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، رکو، مائی لولی ڈیئر کزن۔ اس نے ڈیئر کے ساتھ لولی بھی ایڈ کیا تھا۔ میری آپ سے ایک بہت بڑی گزارش ہے، امید کرتی ہوں کہ یہ گزارش آپ پوری کریں گے۔ آپ گھر کے بڑے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار انسان بھی ہیں، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر میں موجود ہر شخص کی حفاظت کریں، اور صرف آپ ہی ہیں جو آج مجھے بچا سکتے ہیں۔ مہربانی فرما کر مجھے اس پیپر میں پاس کر دیں اور فیل ہونے سے میری حفاظت فرمائیں۔ آپ کی یہ نوازش ہوگی۔ الف بے جیم تاشا مراد۔ یہ لکھ کر اس نے پین بند کر دیا تھا اور اب وہ مطمئن ہو کر پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، جیسے وہ اپنا پورا پیپر حل کر چکی ہیں۔ انٹینڈنٹ نے جب اسے اس قدر چل انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پیپر دکھاؤ اپنا۔ سوری سر، بٹ میں اپنا لکھا ہوا آپ کو نہیں دکھا سکتی۔ دس از اگین بائی رول، اور ویسے بھی آپ کے سامنے ہوں، یہاں پر تو چیٹنگ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے پیپرز کو اپنے بازو کے نیچے پوری طرح سے چھپا لیا تھا اور اٹینڈنٹ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ جہاں تک اس کے کزن ارسل کا سوال تھا تو اس کی حالت بھی محترمہ سے مختلف نہیں تھی۔ اسے بھی ایک لفظ نہیں آتا تھا، مگر وہ چیٹنگ اس وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے سامنے والی سیٹ پر ہی اس کی محبوبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر وہ پیپر میں چیٹنگ کر لیتا تو محبوبہ کے سامنے اس کا امیج خراب ہو جاتا۔ اس کے بارے میں کیا سوچتی کہ وہ اتنا نالائق ہے، اس کو پیپر تک نہیں آتا ہے۔ کم سے کم اپنی ریپوٹیشن بھی تو ٹھیک کرنی تھی۔ اپنی ریپوٹیشن پر وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں تو ہم بات کر رہے تھے ان کے پیپرز کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ اب بھی ان کے پیپرز دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ یہ واحد 2 نفوذ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کلاس کو انٹرٹین کیا ہے، اور ان سے جو امید رکھی گئی ہے وہ اس پر پورا اترے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پیپر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مس تاشا مراد کا۔ اس نے اوپر والی 2 لائنیں اگنور کر دی تھیں اور نیچے سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا پوری کلاس ہنس ہنس کر دوری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے آگے بیٹھے ہوئے گروپ نے تو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور زمین پر گر گئے تھے۔ دیکھو دیکھو کیسے ڈرامے لگا رہے ہیں یہ لوگ، کیسے ہنس رہے ہیں ہماری بے بسی پر۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے ارسل کو مخاطب کیا تھا، مگر وہ خود بھی ہنس رہا تھا۔
تم پر تو یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، تم تو سب سے بڑے آستین کے سانپ ہو۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی تھی کیونکہ سب لوگوں کے سامنے اس کی عزت افزائی ہو چکی تھی اور اس کے 0 نمبر آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ارسل کی باری آئی جس نے پیپر کے خالی چھوڑا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو لے کر HOD کے کمرے میں گیا تھا۔ کیا اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہمارا کزن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے ہمیں اس قدر ذلیل نہیں کروایا جتنا ذلیل یہ کرواتا ہے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ ازمیر ان کی یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب کر رہا تھا تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کسی طرح سے یونیورسٹی چھوڑ دیں، کیونکہ ازمیر کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن کام تھا۔ مگر ان بیچاروں کے والدین نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ارسل کا جہاں تک سوال تھا تو اس کے تایا جان کا سب سے چھوٹا نمونہ تھا اور اس کے باقی 2 کزن فرحان اور جواد اس کے پھپھو کے بیٹے تھے، جبکہ علینا اور مشال اس کی خالہ کی بیٹیاں تھیں۔ وہ سب ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، حد سے زیادہ شرارتی تھے۔ انہوں نے سب لوگوں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ آئے روز HOD کے آفس میں ان کے خلاف شکایتیں جاتی تھیں۔ ان کو وارننگ نوٹس بھی مل چکے تھے مگر وہ باز نہیں آتے تھے۔ آج بھی HOD نے ان کو بہت زیادہ ذلیل کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تاشا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں، دل سے جلاد کے لیے گالیاں نکل رہی تھیں۔ جب وہ ارسل کے ساتھ وہاں سے باہر نکلی تو اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کیا وہ اس کی تگنی کا ناچ نچائے۔ رات کے وقت حویلی میں ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی گئی تھی جو کہ اس خڑوس نے اپنے ایک بزنس ڈیل کے فائنل ہونے پر ارینج رکھی تھی، لیکن وہاں پر فیملی کے لوگ اور بڑے بڑے بزنس مین کو بلایا گیا تھا۔ ارسل اور اسے اپنے دوستوں کو وہاں پر بلانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے بہت باویلا مچایا تھا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے، ہم بھی اسی خاندان کے ہی باسی ہیں اور ہماری بھی کچھ نیڈس ہیں، ہماری بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ دادا جان نے ان کو جوتا دکھا کر خاموش کروا دیا تھا۔ دادا اپنے پوتے ازمیر سے بہت محبت کرتے تھے، جبکہ دادی جان اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی پوتی سے محترمہ تاشا مراد کو پسند کرتی تھیں اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، چاہے وہ لدغا کام ہی کیوں نہ کریں۔ اسے ہمیشہ ہی دادی جان کی بیک ملتی تھی۔ تاشا آفس سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے وکیل کے پاس گئی تھی۔ مجھے جائیداد اپنے نام کروانی ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کیسے جائیداد اپنے نام کرواؤں، کیونکہ اپنے مزید اس حویلی میں نہیں رہوں گی اور نہ ہی مزید اس جلال کے ظلم و ستم برداشت کروں گی۔ اس کی دوست کا بھائی وکیل تھا جو کہ کسی حد تک تاشا کی ذہنی حالت سے باتوں میں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ دیکھو میری بات بہت غور سے سنو، اگر تم نے مجھے ٹوپی کروانے کی کوشش کی تو میں تمہارے کالے کرتوت ساری دنیا کے سامنے لے کر آ جاؤں گی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم اس وقت اتنا بڑا جرم کر رہی ہو، تم ایک وکیل کے آفس میں بیٹھ کر اس کو دھمکیاں دے رہے ہو۔ او ہیلو، جس طرح سے تم وکیل بنے ہو نا، یہ بھی میری نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ تو شکر ادا کرو کہ میرے چچا جان نے سفارش کر دی تھی، ورنہ بھی کہیں پر رل رہے ہوتے۔ اس نے کوئی زیادہ ہی سچ بول دیا تھا۔ حماد نے اسے غصے سے گھورا۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر جاؤ۔ ایک تو پتہ نہیں تمہیں کیا سے ہر چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، تم سے تو انسان کا کوئی پردہ ہی نہیں رہتا۔ ارے وکیل صاحب، آپ کو ہم سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بائیں آنکھ مارتے ہوئے بولی تو غصے سے تاؤ کھا کے رہ گیا تھا۔ اس طرح سے جائیداد تمہارے نام نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلے تمہیں جائیداد کے کاغذات بنوانے ہوں گے، جو کچھ تمہارے نام ہے وہ سب کچھ ان کاغذات میں لکھوانا ہوگا، پھر دادا جان سے سائن کروانے ہوں گے اور وہ سائن کیا ہوا پیپر میرے پاس لانا ہوگا۔ ویسے کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اب یہ آئیڈیا تمہارے دماغ میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر مجھے وہ ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی ہے جس کا مجھے حق ہے۔ حماد نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، جتنی محبت تم سے حویلی والے کرتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے اتنی محبت کرتا تو میں خوشی سے بھنگنے ڈالتا۔ مجھے تو یہ یاد کہ زندگی میں کبھی میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا ہوگا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا ہوگا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا تھا اور یہ بات سچ بھی تھی۔ بس اب مجھے نظر مت لگا دینا۔ میری اماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور میرے بابا بھی میری ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے ماما بابا دونوں ہی بزنس مین تھے، میٹنگز کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے اور آج کل بھی وہ کشمیر میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ بیٹی کی طرف سے وہ ہمیشہ سے ہی بے فکر تھے، کیونکہ مراد صاحب کو یقین تھا کہ ان کی ماں ان کی بیٹی کی بہت اچھی پرورش کرے گی اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کو سنبھال لے گی، جو کہ ایک بہت بڑا جرم، کیونکہ
محترمہ تاشا مراد کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ دادا جان، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری سوال پوچھنا ہے۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں اور پلیز مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں۔ وہ ان کے ساتھ ہی ان کے بیڈ پر چوپڑی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں بولو دادا جان، جو جائیداد آپ نے ہم سب پوتے پوتیوں میں بانٹی ہے، وہ جائیداد جو میرے باپ کے نام نہیں ہے، جو صرف اور صرف ہم لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہیں جائیداد کا حصہ ملے گا؟ وہ چشمہ اتارتے ہوئے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو بھولتے ہوئے بولے تھے، آف کورس میں اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جائیداد میرے حصے میں آئے گی۔ تو ہمارے حصے کی جائیداد تمہارا باپ لے چکا ہے، وہ اس کو بیچ کر اپنا بزنس بھی شروع کر چکا ہے۔ جو کچھ بھی تم نے لینا ہے جا کر اپنے باپ سے لینا ہے۔ خبردار جو تم میری جائیداد پر گندی نظر رکھی، وہ اس کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولے تھے۔ تو پھر وہ کس کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ میرے پوتے اور پوتیوں کی ہے۔ تمہارے علاوہ دادا جان، آپ بہت زیادہ سیلفش ہیں۔ دیکھیے گا کہ جن کے پیچھے آپ اتنی زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی اس کا ریٹرن نہیں دیں گے۔ کیونکہ ایموشنل بلیک میل کرتی ہوئی وہ دادی جان کے پاس آ گئی تھی اور اب ان کے سامنے اپنے رونے شروع کر دیے تھے۔ سب سے بڑا رونا تو یہ تھا کہ دادا کی جائیداد میں سے اسے کھوٹی کوڑی بھی نہیں مل رہی تھی، جبکہ وہ جائیداد تھی بھی بہت زیادہ اور ابا سے پاکٹ منی کے علاوہ کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میں ہی اسے 20,000 ملتے تھے جو کہ پہلے 10 دنوں میں ہی کھا جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ حالت آ جاتی تھی۔ کبھی وہ دادی کے پاس آ کر مانگتی تھی تو کبھی دادا جان کی منتیں کرتی تھی۔ اس کے ابا جان تو اسے 1 روپیہ بھی اوپر نہیں دیتے تھے۔ دادی جان مجھے بتائیں، کیا فائدہ میرے باپ کا اتنا بڑا بزنس مین بننے کا جب اس نے مجھے رکھا ہی اوقات میں؟ تو مجھے یہ بتاؤ، کیا 20,000 تمہارے لیے کم ہے؟ جبکہ تمہارے سارے اخراجات شاپنگ سے لے کر کھانے پینے تک بیچارہ ازمیر کرتا ہے۔ وہ بیچارہ نہیں ہے، بہت ہی چالاک ہے۔ اس کا نام تو فی الحال میرے سامنے نہ لیں، اس کی وجہ سے میں ذلیل ہو کر رہ گئی ہوں۔ اور ویسے روتے ہوئے ساری کہانی دادی جان کو سنا دی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ دادی جان ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیں گی، مگر انہوں نے الٹا اس کو ڈانٹا تھا۔ میں کیا کروں میں ایسا کہ میرے بے قرار دل کو چین آ جائے؟ میں اس کی چیختی ہوئی آواز سننا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ یکدم ہی پریشان ہو جائے، لیکن اس کو کیسے پریشان کروں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ کچن میں جلی پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ اس کا کزن ارسل، جو کہ اس کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، اسے ٹوکتے ہوئے بولا، مہربانی کر کے یہاں پر آ کر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کچھ سوچ لو، ورنہ تم نے اعلان کر کے پوری حویلی کو یہ خبر دے دینی ہے کہ تم اس کو سبق سکھانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ یار تم تو چپ ہی کرو، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے شکل سے۔ یار کیا ہم اس کو کڈنیپ کر سکتے ہیں؟ وہ چٹکی بجاتی ہوئی بولی تھی۔ ہم اس کو کڈنیپ کر کے اسے اپنے پاس فارم ہاؤس میں 3 دنوں کے لیے رکھیں گے۔ اس دوران نہ تو ہم اسے پانی دیں گے اور نہ ہی کھانا دیں گے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا تمہارے دماغ میں اول فول خیالات آتے رہتے؟ یہ سب کچھ اپنے ذہن سے نکال دو اور اپنی کوئز کی طرف توجہ دو۔ بیٹھ کر تھوڑا سا پڑھ لو، کیونکہ کل پھر تم نے اس کو خط لکھ کر آ جانا ہے۔ یہ اردو کا پیپر نہیں ہے، کمپیوٹر کا پیپر ہے۔ یار میری سیریت، تم ایک بار میری بات پر غور تو کرو۔ سمجھو کہ 3 دن تک ہم اسے یونیورسٹی میں نہیں دیکھیں گے، نہ ہی وہ ہمیں گھر میں کہیں نظر آئے گا۔ ہم اپنی منمانی کریں گے۔ پلیز یار، پلیز پلیز پلیز۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی تھی جبکہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا تھا، لیکن اسے پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ میں اس کے لیے 2 گارڈز ہائر کرتا ہوں، اس کو اغوا کریں گے اور پھر ہمارے اڈے پر پہنچا دیں گے۔ کیسا بیسٹ رہے گا بہن؟ وہ گارڈ پیسے بھی مانگتے ہیں، جلدی سے ان پیسوں کا بندوبست کرو۔ یہ ابھی میں نے سوچ لیا، میں سونے کی انگوٹھی بیچ دوں گی۔ وہ میڈم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ رہنے دو تم، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ تم سے صرف اور صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اپنے دماغ سے کام لیا کرو، اس کو تھوڑا سا استعمال کر لیا کرو، یہ بالکل بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ پرزور سے تھپڑ مارتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ درد سے کراہ کے رہ گئی۔ بدتمیز انسان، میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ پیچھے سے چلائی مگر فرق اس کو پڑتا تھا۔ وہ اپنی دھن میں مست اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اور پھر محترمہ نے رات کے وقت پلان بنایا تھا کہ وہ رومال پر بے ہوشگی کی دوا لگا کر اس کے کمرے میں جائے گی اور ارسل صاحب کو بے ہوش کر دے گی۔ پھر وہ اور ارسل اس کو مل کر اٹھا کر باہر لے کر آئیں گے اور حویلی کے پچھلے راستے سے نکال کر گاڑی میں بٹھا کر پرانے فارم ہاؤس میں لے کر جائیں گے۔ انہوں نے اسے باہر سے اغوا کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا کیونکہ یہ اس کے کام تھا، اور ازمیر صاحب کو
کراٹے بھی آتے تھے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ سامنے والوں کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتے، اور اگر میں پکڑی گئی تو، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، تو پھر اپنے لیے کل وغیرہ پڑھ لینا، کیونکہ میں تو تمہارے مرنے کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو، مجھے کیوں اندر بھیج رہے ہو؟ خود جاؤ نا محترمہ، کیونکہ آپ لیڈیز ہیں، اور اگر لیڈیز پکڑی بھی جائیں تو معاملہ اتنا زیادہ نہیں بگڑتا، اب وہ تمہیں مار تو سکتا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تمہیں ڈانٹے گا یا پھر دادا جان کو شکایت لگا دے گا۔ تم ہمیشہ کی طرح عورت کارڈ کھیل لینا، ان آنسو بہانا شروع کر دینا، ان کو ایموشنل بلیک میل کر لینا۔ دادا جان میری بلیک میلنگ میں نہیں آتے ہیں، وہ دماغ سے کام لیتے ہیں، یہ تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جو دماغ سے کام لیتے ہیں وہ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اسی لیے ہی دیا ہے تاکہ اس کو استعمال کیا جائے، اگر اس طرح سے رہنے دو گی تو زنگ لگ جائے گا۔ خبردار، اب تم نے مجھے تھپڑ مارا تو، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ اس کو باتیں سناتی ہوئی ہمت کرتے ہوئے اس ظالم انسان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ انتہائی آہستگی سے دروازہ کھولا گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی آواز پیدا ہو گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں بھاگی ہوئی باہر چلی آئی۔ کیا ہوا ہے؟ اندر تو جاؤ، کیونکہ بے وقوفوں کی طرح برتاؤ کر رہی ہو۔ اگر تمہارے پکڑے جانے کے چانس نہ ہوئے تو اس طرح کی حرکتیں کر کے پکڑی جاؤ گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے اور پھر اچانک ہی حملہ کرے گا۔ میں نہیں جا رہی ہوں، یہ پلان تمہارا اپنا تھا، اور اب جب میں نے اتنی زیادہ محنت کر لی ہے تو تم پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہو۔ تم نے کوئی محنت نہیں کیا، تم کب سے مجھے بھڑکا رہے ہو اور کب سے مجھے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگلی بار اصل نے اسے کمرے میں دھکا دے دیا تھا اور بہت ہی آہستگی کے حساب سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ محترم کے کمرے میں اس وقت ذرا بھی روشنی نہیں تھی، وہ اندھیرے میں ہاتھ ٹولتے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ بر بر دیوار کا سہارا لے لیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ اسے بیڈ صاف نظر آ رہا تھا اور اس پر لیٹا ہوا وہ خروس انسان بھی۔ رومال اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ جیسے اس کے پاس گئی تو ازمیر نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی تھی۔ اپنا چہرہ چھپانے کے چکر میں اس نے رومال اپنے چہرے پر رکھ دیا اور پھر اگلے پل وہ لہرا کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ اپنے پاؤں پر اس نے خود کلہاڑی مار دی تھی۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے بے وقوف لڑکی۔ وہ ان کے پلان سے واقف تھا، کیونکہ حویلی کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں تھا جہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے اسے ڈسکس نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی وہ اس وقت سوتا نہیں تھا۔ اسے سوتے سوتے بھی تقریباً 3 بج جاتے تھے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیڈ پر لیٹ جاتا تھا، صرف اور صرف سکون کے لیے۔ ازمیر نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ وہ جو دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑا تھا کمرے کے اندر اس کے قدموں میں گر گیا۔ یہ بے ہوشی کی دوائی تم کہاں سے لائے تھے؟ وہ ساڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ یہ میں نے ڈاکٹر سے لی تھی اور اس نے تمہیں دے بھی دی۔ کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ وہ اصل میں میرا ایک دوست ہے، وہ اس طرح کی غیر قانونی، تمہیں تو میں سبق سکھاتا ہوں۔ اور پھر ارسل صاحب کی وہ عزت افزائی ہوئی تھی کہ ان کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ ذلت بھری زندگی سے اچھا ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس ہی بلا لیں۔ اس کی پاکٹ منی بند ہو چکی تھی، اس کا گھر سے باہر نکلنا ختم ہو گیا تھا، اور اس کی منگنی بھی اس کی خالہ جان کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی تھی، جس کو وہ سخت ناپسند کرتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ نک چڑھی تھی، ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتی تھی اور اوور ری ایکٹ کرنے لگتی تھی۔ محترمہ کو جب ہوش آیا تو وہ اسی کے کمرے میں ہی موجود تھے اور آس پاس گھر کے بڑے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر خسیانی سی ہنسی ہنس دی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کل رات یہاں پر کیوں آئی تھی؟ ازمیر بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں شرارت کا عنصر واضح تھا، جس کو محسوس کرتے دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بے بسی پر خوش ہو رہا ہے۔ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پر آئی تھی، اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے بے چینی سے بولی تھی۔ دادی جان، میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ اس نے اب خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تو ازمیر بھائی کا کمرہ ہے، کیا انہوں نے مجھے اغوا؟ اوور ایکٹنگ کی دکان، بس بہت ہو گیا ہے۔ ایک ایک کر کے سب گھر والوں نے اس کو ذلیل کیا تھا۔ وہ غصے سے چادر سائڈ پر پھینکتی ہوئی اٹھی، باہر جانے لگی تھی کہ ازمیر نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ حماد بھائی سے تم کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ اگر آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میں آپ کی گرل فرینڈ کے بارے میں سب گھر والوں کو بتا دوں گی تو پھر آپ کو سچ مچ مجھے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ مجھ سے پنگا لے چکے ہیں۔
اب آپ کو مجھ سے بچ کر رہنا ہوگا کیونکہ میں آپ کے سارے راز فاش کر دوں گی۔ میرے پاس وہ تصویریں بھی موجود ہیں جس میں آپ اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے صرف ایک بار وہ تصویریں دادی جان کو دکھانی ہیں اور پھر وہ آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے کھلا ہوا تھا اور اس کا وجود بھی کانپ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا یا پھر تمہاری دھمکیوں کو سیریس لے لوں گا؟ تمہیں تو تمہارے گھر والے بھی سیریس نہیں لیتے ہیں۔ اگر انہیں تمہارا ذرا سا بھی خیال ہوتا تو تمہیں یہاں پر نہ چھوڑتے بلکہ اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ یہ بات تاشا مراد کے دل کو جا کر لگی تھی۔ میں یہاں پر آپ کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہی ہوں مسٹر، میں اپنی دادی جان کی وجہ سے یہاں پر رہ رہی ہوں، اور فکر مت کریں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، بہت جلدی یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اپنی دادی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ انگلی اٹھا کر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ یہاں سے جا چکی تھی۔ ازمیر نے غصے سے دیوار پر لات ماری تھی کیونکہ جانے انجانے میں اس کا دل دکھا بیٹھا تھا۔ اس نے پوری حویلی میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ اس کے کزن کی گرل فرینڈ چھوٹے کپڑے پہنتی ہے۔ دراصل وہ کراپ ٹاپ پہنتی تھی اور اس کے ساتھ ہی بیگی جینز بھی پہنتی تھی۔ وہ ازمیر کی گرل فرینڈ نہیں تھی بلکہ وہ تو اس کو شدید ناپسند کرتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس سے کب کا جان چھڑوا چکا ہوتا۔ صرف اور صرف بزنس پروجیکٹ کمبائن ہونے کی وجہ سے وہ اس کو برداشت کر رہا تھا، ورنہ وہ اس کو کسی خاطر میں نہ لیتا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنے بابا سے ایک پروجیکٹ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور اس پروجیکٹ کو نوشین بھی اسپانسر کر رہی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ وہ اس کو برداشت کر رہا تھا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں تھی۔ ہاں، وہ اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتے تھے اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اس میں کافی حد تک انٹرسٹڈ ہے، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ ہر کسی میں انٹرسٹ شو نہیں کرتا تھا، جس میں انٹرسٹ تھا وہ اس کے قابو میں ہی نہیں آتی تھی۔ ازمیر بیٹا، ذرا ادھر میرے پاس آنا۔ دادی جان نے اسے کمرے کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ صوفے پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ کون ہے یہ؟ نوشین بیگم۔ دادی جان نوشین نے بلانا، اسے نوشی کہہ کر بلانا، اسے اپنا اصل نام بہت زہر لگتا تھا۔ تمہیں کب سے ایسی ویسی لڑکیاں پسند آنے لگی ہیں؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ لڑکیاں آپ کو کس نے کہا ہے کہ مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی؟ تمہاری شیطان کزن نے پوری حویلی میں بات مشہور کر دی ہے۔ ہمیں تو پریشانی ہو گئی تھی، اس کو ایک بار میرے قابو میں آنے دے، پھر میں اس کو سبق سکھاتا ہوں، اس کے تو سارے بل نکالوں گا میں۔ کیا آپ نے اسے میرے اور اس کے نکاح کے بارے میں بتایا؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر بتایا تو پوری حویلی سر پر اٹھا لے گی۔ ابھی اس کا ٹھیک وقت نہیں آیا تھا، جب ٹھیک وقت آئے گا تب اسے ہر چیز کے بارے میں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تم سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے بعد میں اس کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، اور یہ نوشی صاحبہ ہیں، ان کو بھی راستے سے ہٹاؤ۔ جی دادی جان، اس کو تو میں ہٹا ہی لوں گا۔ فی الحال ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس میں اس کے ساتھ جانا ضروری ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو خیر بات کہہ دوں گا۔ آپ نے بس میری بیوی کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ میری بیوی زیادہ غصہ نہ کرے بس، ورنہ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہیں۔ تمہاری بیوی ہے، تمہاری طرح ہی ہے، اور صرف تم ہی ہو جو اس کو سنبھال سکتے ہو۔ میرے بس سے تو وہ باہر ہے، مجھے تو ان کاموں سے باز رکھو اور خود ہی ان معاملات کو دیکھ لو۔ محترمہ تاشا مراد اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور نوشی صاحبہ کی پروفائل سکرین پر جگمگا رہی تھی۔ فاریہ، ذرا میری بات تو سننا۔ پہلو میں بیٹھی اس نے فاریہ کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ بڑبڑا کر بیٹھی، بیچاری 5 منٹ پہلے ہی گہری نیند کی وادیوں میں گئی تھی۔ اس میں سے اس کی شیطان کزن نے اس کو کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تم میں مینرز نہیں ہے؟ فی الحال مینرز کو چھوڑو، کیونکہ اگر میں تم سے اسپیلنگ پوچھنے کے لیے بیٹھ گئی تو تمہیں اس کے اسپیلنگ بھی نہیں آنے ہیں۔ وہ تو تھی ہی نالائق، مگر فاریہ اس سے بھی کئی گزری تھی۔ انگلش اسپیلنگ میں ہمیشہ ہی اٹک جاتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میٹرک بھی کلیئر نہیں کر پائی تھی۔ پھر محترمہ نے سوچا کہ کیوں نہ گھر پر ہی بیٹھا جائے، کیا ضرورت ہے باپ اور بھائی کا پیسہ برباد کرنے کی۔ ان کی سوچ کافی اچھی تھی، سب حویلی والوں کو ان کی سوچ پسند آئی اور بامی مشورے سے انہیں گھر پر ہی بٹھا لیا گیا تھا۔ تم ذرا اس کی شکل دیکھو، مجھے بتاؤ کہ ہم دونوں میں سب سے مین ڈفرینس کیا ہے؟ تم لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کو دیکھو کتنی پیاری اور کتنی کیوٹ بھی ہے، اور اپنے آپ کو دیکھ لو، چڑیل لگتی ہو۔ فاریہ کو نیند سے اٹھائے جانے پر دکھ تھا، اسی وجہ سے وہ دل کی بھراس کھل کر نکال رہی تھی۔ تم تو ہو ہی جل ککڑی، ہمیشہ مجھ سے جلتی ہے۔
جلتی ہی رہنا. اور یہ یہاں پر کیوں ہے؟ یہ بس کیوٹ بننے کی کوشش کر رہی ہے. وہ چھلانگ مار کر اٹھی اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے کو تھپکنے لگی تھی. باقی ساری بات چھوڑو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنی زیادہ انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ کون سا تم ازمیر بھائی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اسے جمائی روکتے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی. باقی کے الفاظ منہ ہی میں رہ گئے تھے کیونکہ محترمہ نے فوراً سے جا کر اس کی گردن پکڑ لی تھی. بے وقوف عورت، کیا مجھے جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ زور سے کھانستے ہوئے بولی تھی. آج الفاظ اپنے منہ سے نکال دیں، دوبارہ نکالے تو زبان کاٹ دوں گی تمہاری. مر جاؤں گی مگر اسے شادی نہیں کروں گی. توبہ توبہ، سوچ کر ہی مجھے گفت ہو رہی ہے اس پر. نہ کبھی بھی نہیں. ابھی اتنی بھی قسمت خراب نہیں ہے میری کہ کوئی نہ کوئی اچھا آدمی مل ہی جائے گا مجھے. اگلے دن وہ اجازت لیے بغیر ہی ازمیر صاحب کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی. وہ شرٹ لیس کھڑا تھا. اس کو دیکھ کر ماتھے پر 2 بل پڑ گئے. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کتنی بار سمجھا میں نے تمہیں کہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا کرو. وہ کیا باقی میل کزنوں کے کمرے میں بھی اسی طرح سے جاتی تھی؟ ارے کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ 1 منٹ ہی تو لگے گا. جلدی سے شرٹ پہن لیں. آپ کو ایک بہت ہی زبردست پیغام دینے کے لیے آئی ہوں. آپ کے چھوٹے کپڑے پہننے والی گرل فرینڈ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے. وہ اس کی باتوں کو خاطر میں لیے بغیر ہی بولی تو وہ غصے میں آ گیا. تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بازو پکڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، پہلے میری باتیں سنو، ان کو سمجھو، مجھے ان باتوں کا جواب دو، اس کے بعد اپنی بات کرو. اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر 2 ٹوک انداز میں بول رہا تھا. اسی وقت ہی کھلے ہوئے کمرے کے دروازے کے اندر نوشی صاحبہ داخل ہوئی تھیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سر پٹا گئی تھیں. یہ کیا کریں آپ؟ چھوڑے مجھے. نوشی کو حیرانگی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بھی کنفیوز ہو گئی تھی. دیکھیں، آپ کا بریک اپ ہو جائے گا. آپ کی گرل فرینڈ کچھ غلط سمجھ لے گی. وہ جن قدموں سے وہاں پر آئے تھے انہیں قدموں سے پلٹ گئے تھے. اب ان کے پیچھے نہیں جائیں گے کیا؟ ارے وہ ناراض ہو گئی ہے آپ سے. اس نے فکر مندی سے کہا تھا. تمہیں کیوں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے؟ وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے. پتہ نہیں کتنی مشکل سے آپ کو کوئی لڑکی ملی ہوگی. یقیناً کسی کا دل بہت بڑا ہوگا جس نے آپ کو چننے کا فیصلہ کیا ہوگا. اگر تمہیں کبھی ایک فیصلہ کرنا پڑے تو تم کیا کرو گی؟ میں بھاگ جاؤں گی مگر آپ سے شادی نہیں کروں گی. توبہ توبہ، بالکل بھی نہیں. لیکن ہم دونوں کی شادی تو ہو چکی ہے اور تم میری بیوی بھی ہو. وہ اس کے گالوں کو کھینچتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مانی خیز انداز میں بولا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ اس کو شرماتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اس نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ جب وہ شرماتی ہے تب بالکل خاموش ہو جاتی ہے، تب وہ بدتمیزی نہیں کرتی ہے اور نہ ہی زبان چلاتی ہے. ابھی بھی اس کی حالت ایسی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ میرے چہرے پر بے وقوف لکھا ہوگا؟ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں، بغیر ہی صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو اور جیسے میری بات پہ یقین نہیں ہے. تمہیں اگر لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں تو تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. تمہیں یقیناً یاد ہوگا کہ 7 سال کی عمر میں دوبارہ نکاح ہو گیا تھا. تمہیں دلہن کا دوپٹہ اوڑھایا گیا تھا، لیکن وہ تو گڈا گڈی کھیل تھا. اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، ہاں تم گڈی تھی اور میں گڈا تھا. اس کھیل میں ہم دونوں کی شادی ہو گئی. یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا کہ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی. اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ جی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا. مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں پینے بھی شروع کر دی ہے. پہلے تو اپنی گرل فرینڈ کو پہچانے سے انکار کر دیا. وہ ناراض ہو کر چلی گئی مگر اس کے پیچھے نہیں گیا. تھوڑی دیر پہلے مجھ پر یوں غصہ کر رہا تھا جیسے مجھے جان سے مار دے گا یا پھر مجھے کچا چبا جائے گا، اور پھر ایک دم سے میٹھا بن گیا. اس نے تو مجھے اپنی بیوی بھی کہہ دیا. ابھی جا کر دادی جان سے بات کرنی پڑے گی. مجھے ان کو بولوں کہ اس کا علاج کروائیں، ورنہ کل کو اس نے ہمیں پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرنا ہے. اخباروں میں تو یوں جا کر انٹرویوز دیتا ہے جیسے اس کے پاس سب سے زیادہ علم کا خزانہ ہو. وہ دادی جان کے کمرے میں آئی تھی، ان کو ساری بات بتائی تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی. ہاں تو یہ سچ ہے، تمہارا نکاح اس سے ہو چکا ہے. اگر میں یہ نکاح توڑنا چاہوں، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ دادی جان نے کیسے قبول کر لوں؟ وہ تم سے نفرت کرتا ہے. وہ تو مجھ سے گن گن کے بدلے لے گا. تھوڑی دیر پہلے کا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوما تھا تو اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے. یہ صرف اور صرف تمہاری خام خیالی ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہونے والا. اور وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، بچپن سے ہی تمہیں چاہتا ہے. اگر وہ تم پر سختی کرتا ہے تمہاری بہتری کے لیے ہے، اور تمہارے ماما بابا بھی اس رشتے پر راضی ہیں.
ان کی موجودگی میں تم لوگوں کا نکاح ہوا تھا، لیکن تب تو آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے، اب کیا تمہارے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ پھر تو تمہارا دماغ اور بھی زیادہ خراب ہو جاتا۔ جو 10ویں جماعت تم نے پڑھائی کی ہے وہ بھی فاریہ کی طرف سائڈ پر ہو جاتی۔ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی تو وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ فوراً ہی اپنے ابا کو کال ملائی۔ ابا نے 2 باتیں سنا کر کال کاٹ دی۔ اماں کو کال ملائی تو اماں اسے سمجھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ حویلی کا ہر فرد بھی اس کو سمجھا رہا تھا، یہاں تک کہ ارسل بھی اس کے پاس آیا تھا۔ دیکھو، ایسے شوہر بار بار نہیں ملتے ہیں، تم تو چپ ہی کر جاؤ، 1000 بار تو میرے شوہر سے مار کھا چکے ہو۔ ارے دیکھو تو کتنا اچھا لگتا ہے تمہارے منہ سے جب تم اسے میرا شوہر کہہ کر پکارتی ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مجھے تو اس وقت مزہ آئے گا جب شادی کی رات تم لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی اور زبردست سی لڑائی ہوگی۔ میں تو بہت زیادہ انجوائے کروں گا۔ شام کے وقت کی کولڈ ڈرنکس اور لیز وغیرہ لے آؤں گا اور پھر آرام سے بیٹھ کر تم لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھوں گا۔ تمہارے منہ میں ہاتھ میرے محبوب کے قدموں کی، اس نے بائیں آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے چھلانگ مار کر نکل گیا تھا، کیونکہ محترمہ نے اپنا جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا۔ نشانہ چوک گیا تھا۔ جیسے جیسے نکاح کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے اس کی حالت بھی ٹائٹ ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو محترم نے اسے نظر آنا بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنے کاموں میں اس حد تک مصروف ہو گیا تھا کہ وہ بامشکل ہی اس کو دیکھ سکتی تھی۔ پروفیسر صاحب کا بھی یہ حال ہے، مجھے نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ شادی کے بعد تو اس نے مجھے بالکل ہی بھول جانا ہے۔ یا میرے اللہ، میں کیوں سب گھر والوں کی باتیں مان کر اسے نکاح کری؟ لیکن میرے پاس بھی تو اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ دادا جان نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ ابا نے بھی منع کر دیا ہے کہ وہ مجھے جائیداد سے باہر نکال دیں گے۔ ایسا کرتی ہوں، اسے شادی کر لیتی ہوں کہ جائیداد اپنے نام کروا کر اس کو ٹھڈا کرا دوں گی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ محترمہ، آپ کے خیالات تو بہت ہی خطرناک ہیں، ذرا ان میں تھوڑی سی چینجنگ کریں پلیز، کیونکہ میرے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، اور اگر میرے لیے مشکلات پیدا ہوں تو پھر میں آپ کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ اس کی آنکھیں آج کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ اس انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہیں جا کر چھپ جائے۔ وہ فوراً ہی سے ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ شادی کی رات آ چکی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ازمیر کو اس سے شدت سے محبت تب ہوئی تھی جب وہ اس رات اپنی بے وقوفی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ تب وہ اس کی معصومیت پر کھلکھلا کر مسکرا دیا تھا، اور یہی لمحہ تھا ازمیر کا دل بھی اس کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت جذباتی تھی، لیکن معصوم بھی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ ایک باکردار عورت تھی، ایسی عورت جس کے ہر مرد خواب دیکھتا ہے۔ وہ اس معصوم لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ شادی کی رات ہی اس نے اسے بہت سی چیزیں کلیئر کر دی تھیں۔ اس نے بے انتہائی پیار اور محبت سے اس کو سمجھایا تھا، اسے اس کی باؤنڈریز بتائی تھیں اور اس پر کھل کر اپنی محبت نچھاور کی تھی۔ صبح وہ سب سے شرما شرما کر مل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی لالی کو دیکھ کر دادی جان نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا تھا، لیکن ان کی شرم بھی صرف چند دنوں کے لیے برقرار رہ سکی تھی،
کیونکہ اس کے بعد اس نے رونا ڈال دیا تھا۔ محترمہ امید سے ہوئی تھی اور خاص پاؤں حویلی والوں کو بھول گئے تھے۔ ہر وقت اس کی خدمت میں وہ لوگ رہتے تھے اور پھر محترمہ نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا، جس سے ان کی ناک مزید اونچی ہو گئی تھی۔ ازمیر تو ویسے بھی اس کی بہت قدر کرتا تھا، وہ اسے اور بھی زیادہ اہمیت دینے لگا تھا۔ اس کی محبت میں دن بدن نکھرتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے لیے اپنی حرکتوں کو بھی چینج کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔